अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और आज की वीडियो में हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख़ रही है कि हम जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं और जो हम एक 5 ईयर का प्लान हो या एनुअल प्लान हो, जब वो हम प्रेजेंट करते हैं तो उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है और फिर जो प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते तो नाकामियाँ क्यों नहीं बताई जाती, क्यों नहीं वजूहात बताई जाती। एहसन इकबाल साहब के ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हो रही है और मैं वो तमाम जो ट्वीट्स के थ्रेड्स हैं वो आपके सामने भी आज रखना चाहूँगी कि जो एक्स पे और जो डिफरेंट मीडियम्स पे जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है मौजूदा हुकूमत के हवाले से कि ये इस वक्त की भी जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें दो पार्टीज़ जो इस वक्त कोर सीट पे हमें नून लीग नज़र आती है और उसकी जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, वो दहाइयों से पाकिस्तान पर हुकूमत करते आए हैं। लेकिन क्या वजह है कि 80-90 की दहाई से हुकूमत करने वाले वो पाकिस्तान की मईशत को आगे ना बढ़ा सके हों। पाकिस्तान की मईशत जो कि आपको पता है उसका हाल, जीडीपी ग्रोथ जहाँ पर हमारी 2.68% हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम मुल्क में नहीं लेकर आ सक रहे हो, सरमायाकारी बावजूद इसके कि हम दावे बहुत सुन रहे हो और बहुत ये बातें तो हम तवातर से अब सुन रहे हैं कि बहुत सरमायाकार हमारे मुल्क में आके सरमायाकारी के लिए सरमायाकारी करने के लिए मुंतज़र बैठे हुए हैं और बहुत ही कोई कंड्यूसिव माहौल हमने उनको दे रखा है। ऐसे वक्त में कि जब हमारे अपने लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हों, ब्रेन ड्रेन हमें नज़र आ रहा हो। लेकिन तमाम तर के बावजूद क्या वजूहात हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो हम रिकॉर्ड लो पे नज़र हमें आए और इसके साथ साथ ही जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग जो हैं वो उनकी आबादी का वो 45% हो। सो इस किस्म के जब हालात हमें नज़र आएँ और जो दावों के बरक्स हमें सूरत हाल दिखाई दे तो फिर हम वापस आपको लेके चलते हैं 1950 से ऑनवर्ड्स। उसके बारे में बात करने से पहले मैं सिर्फ ये ज़रूर बताती चलूँ कि यहाँ पर एक अलमिया ये भी है कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो अपना जो इनहेरिट करती है वीकनेस तो वो एक तरफ, लेकिन तमाम तर मलबा जो है वो पिछली हुकूमत पर डाल दिया जाता है बजाय इसके कि आप अपने प्लान्स और एम्बिशंस का बताएं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि अगले जो जितने भी साल आपकी हिस्से में भी आते हैं तो वो आप पिछले वालों को रगड़ने में, ग्रिल करने में आप लगा देते हैं। यही कुछ हम 2018 में भी सुनते थे कि उससे पहले की हुकूमत जो थी उसने क्या कुछ किया था। 2022 में जब 4 साल, पौने 4 साल इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके घर भेजा गया, तब भी एहसन इकबाल साहब का मैं ज़रूर स्टेटमेंट का हवाला देती चलूँ कि वो लोग कहते थे कि 4 साल की जो पीटीआई की हुकूमत थी वो जो सब्सटैंशियल पॉलिसीज़ हैं चूँकि उस पर फोकस नहीं किया गया, वो बनाई नहीं गई और एडहॉकिज़म पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया गया जिसकी वजह से मईशत का बहुत बेड़ा गर्क निकाल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। ये एहसन इकबाल साहब ने 2022 के अक्टूबर में कहा था और वो पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं उसका हल बता रहे थे कि अगले 5 सालों में अगर तो हमने 100 अरब डॉलर हम मुल्क में लेकर आ गए और ये एक्सपोर्ट्स की मद में यानी कि बरामदात की मद में वो 100 अरब डॉलर लेकर आना चाहते थे। उन्होंने कहा अगले 5 साल में अगर तो हम लेकर आ गए तो फिर तो मुल्क की जो माशी मुश्किलात हैं उससे हम छुटकारा हासिल कर सकेंगे। अब 2022 में वो ऑलरेडी आ चुके थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उनकी हुकूमत बन चुकी थी और तब से लेकर अब तक 3 साल, उन 5 सालों में से तो वैसे ही गुजर चुके हैं, बचा 2 साल। 2 साल में 100 अरब डॉलर्स आपने गुज़िश्ता 1 से 2 साल के अंदर भी आपने ये गुफ्तगू सुनी कि हम मुल्क में सरमायाकारी की मद में 100 अरब डॉलर्स जो है वो लाता हुआ देखेंगे। SIFC भी बना दी गई है। अब तो जो एहसन इकबाल साहब की जो मिनिस्ट्री है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, उसके पैरेलली हमें ये जो SIFC है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। और SIFC के होते हुए भी अगर हम सरमायाकारी नहीं लेकर आ पा रहे हैं और दो समझे कि एक पैरेलल हमें सेटअप अब दिखाई दे रहे हैं तो इससे तो हमें 100 अरब क्या, हमें तो 200 अरब डॉलर्स तक पे एम करना चाहिए था। 1998 में वो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के और विजन 2010 की उस वक्त बात की गई थी जिसके हवाले से उन्होंने एक पूरा प्लान डिवाइस किया और एक वो ब्लूप्रिंट था फॉर पाकिस्तान लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन बज़ाहिर तो एक ऐसी जगह बन चुकी है कि जहाँ पर मुस्तकबिल के विजन्स, बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स, प्लान्स, जो स्ट्रेटिजिक पेपर्स हैं वो तमाम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एक आर्काइव उनकी मेंटेन हुई होगी कि जहाँ पर ये जो दर्जनों एनुअल प्लान्स हैं और जो सीरीज़ ऑफ 5 ईयर प्लान्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो सब तैयार किए जाते हैं, लेकिन उस पर कितना अमल दरामद होता है
وہ آپ کے سامنے ہے. ملک کی معیشت کے نمبرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ویژن 2025 کی بات کرتے ہیں. 2013 میں نون لیگ کی حکومت آتی ہے. احسن اقبال صاحب کے پاس فیڈرل منسٹر فار پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کا چارج آتا ہے. یہ ویژن 2025 تھا احسن اقبال صاحب کا, جس کے اکارڈنگلی پاکستان کو 2025 تک یعنی کہ اس سال تک دنیا بھر کی 25 ٹاپ اکانومیز میں اس کا شمار ہونا تھا. اور 2047 تک اس وقت ہی بات کی جاتی تھی کہ 2047 تک ہم پاکستان جو ہے, پاکستان کی معیشت کو ٹاپ 10 اکانومیز میں لے کر جا چکے ہوں گے. سو یہ فوکس ہونا تھا انکلوسیو گروتھ پہ, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اور انفراسٹرکچر پہ. 2013 کے بعد سے یہ تو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ جو سی پیک کے تھرو جو تمام چیزیں انیشیٹ ہوئیں اس سے انفراسٹرکچر پہ تو ضرور توجہ دی گئی, لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ آج بھی ہم اس کے لیے سر پٹ رہے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں اگر آپ فوکس کرتے تو پاکستان ان جو یو این کی جو رپورٹ مئی میں آئی ہے اس کے اکارڈنگلی پاکستان کے نمبرز جو ہے وہ بہتر ہمیں نظر آتے. آ جائیے جی ویژن اڑان پاکستان پہ, جو کہ پیچھے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, یہ جنوری, اس سال جنوری کی ہے, جہاں پر کہا جا رہا تھا کہ اڑان پاکستان پروگرام سے ملک کی معیشت آگے بڑھے گی. اب ہمیں 2025 میں جبکہ ہمارا شمار جو ہے دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں ہونا چاہیے تھا, ہمارے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کے انڈیکس میں جو ہے ہمیں خاطر خواہ بہتری دیکھنی چاہیے تھی, انفراسٹرکچر کی بہتری اور اس کے ساتھ ساتھ انکلوسیو گروتھ پہ جہاں پر ہم نے فوکس کرنا تھا. اگر تو ہم اس ویژن پہ جو ہم نے 2013 میں تشکیل دیا تھا وہ ویژن 2025 اس کے مطابق اگر ہم کام کرتے, لیکن اس میں پھر ایک سیٹ بیک یہ بھی تھا نا کہ 2016 میں پھر آپ کو پتہ ہے پیناما پیپرز سامنے آ گئے, نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا, اور اس حوالے سے بھی کافی کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب بھی بڑے نالا ہیں اس بات پہ کہ کس طرح سے جو حکومتوں کا پیک اپ کیا گیا, اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنے کا صرف وہ ریزن پیناما پیپرز اور اس میں میاں صاحب کی فیملی کا ذکر اور پھر میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا وہ وجوہات نہیں تھی, میاں صاحب کو گھر بھیجنا تھا, اس کے لیے ریزنز. اور جب مقصود ہوتا ہے کسی کو گھر بھیجنا, چاہے وہ میاں صاحب 2016 میں ان کو گھر بھیجنا تھا یا 2022 میں عمران خان کو گھر بھیجنا تھا, تو اس کے لیے ریزنز پھر نکال لیے جاتے ہیں. سو احسن اقبال صاحب بہرحال ان کے ویژن پہ عمل درآمد اس طرح سے پھر نہیں ہو سکا, اور پھر جواز ان کو یہ مل گیا. اب جو اڑان پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں, اڑان پاکستان میں یہ ویژن ہے 2035 اور 2047 کا, اگین 2047 اس میں بھی ہے. یہ ٹارگٹ کر رہا ہے تقریباً کوئی $1 کھرب تک کی اکانومی 2035 تک, یعنی کہ آج سے 10 سال کے اندر ہماری جو معیشت ہوگی وہ $1 ٹریلین تک کی ہوگی, اینڈ $3 ٹریلین یعنی کہ 2 ٹریلین کا اس میں مزید اضافہ, اینڈ $3 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے 2047 تک ہماری معیشت جو ہے وہ $3 ٹریلین کی ہوگی. اور یہ کس طرح سے ہوگی, یہ 5 ایز کا ذکر اڑان پاکستان میں ہے, جس میں ایکسپورٹس, ای گورننس, ایکویٹی اینڈ امپاورمنٹ, انوائرمنٹ اینڈ انرجی پر فوکس ہوگا. یہ جی اڑان پاکستان ہے. اڑان پاکستان کے حوالے سے ہمارے کولیگ ہیں, ڈان نیوز کے رپورٹر ہیں سینئر ثناء اللہ خان صاحب, انہوں نے ریسنٹلی ابھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا جس پر آگے جو ہوسٹ تھے ان کو شاید گفتگو سمجھ بھی نہیں آئی تھی, لیکن ثناء اللہ خان صاحب نے کہا کہ اڑان پاکستان تو اڑ چکا. آپ نے وہ بات نہیں سنی جس دن این ای سی ہوئی تھی, منسٹر نے, پلاننگ کمیشن کے منسٹر نے این ای سی کے اجلاس میں کہا اڑان پاکستان ختم ہو گیا, اڑ گیا ہے. فیکٹس آپ کے سامنے یہ میں رکھنا چاہی تھی کہ 1950 سے پاکستان میں جو پالیسی ساز ہیں وہ مسلسل 5 سالہ پلان جو ہے وہ بناتے آ رہے ہیں, اور یہ پلانز جو ہیں پھر ایونچولی 5 ایئر سے میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک کے جو ہے وہ اس میں ٹرن ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. کہ 10th جو 5 ایئر پلان تھا دیٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی فارمر پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب, اور وہ جو 5 ایئر پلان تھا دیٹ واز آلسو شیلفڈ, اس پر ظاہر ہے پھر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور یہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 2010 سے 2015 تک کا یہ 10th 5 ایئر پلان تھا. بیشتر جو اینول یا 5 سالہ جو پلانز ہوتے ہیں جن کا ایم تھا براڈر اور لانگ ٹرم گولز کو فالو کرنا, وہ کبھی یہ جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی کہ جب وہ ان کی اچیومنٹس بھی اگین کیا تھی, یا وہ اگر نہیں اس پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو سکا, ان کو ہم نے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے, ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے, تو ان کی کیا وجوہات تھی, کیا ریزنز تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ناکام رہے. کبھی ہم نے ریزنز بتانے کی کوشش نہیں کی, اور نتیجہ کیا نظر آتا ہے, نتیجہ وہ نظر آتا ہے کہ جو آج ہماری معاشی صورتحال ہے, جو ہماری معیشت آج جس کنڈیشن میں ہے, نتیجہ وہ ہے. لیکن وجوہات
وجوہات کیا تھیں, کن وجوہات کی بیسس پہ ہم وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے وہ پالیسیز پر, پالیسیز کا تسلسل ہم نے کیوں نہیں دیکھا. ہم وہ وجوہات سے شاید آنکھ بند کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی میں سر گھسا دینے کے مترادف, تو ہم اس طرح سے آج بھی نظر آ رہے ہیں. جو بیوروکریٹک ہیسلز ہیں, جو بیوروکریسی میں جس طرح سے ایک ریزسٹنس آتی ہے ریفارم پروگرام کو لے کے, اس سے سب جو ہے وہ بتانے سے وہ قاصر ہیں کہ کیا کیا ہرڈلز فیس کی جا رہی ہوتی ہیں. شبر زیدی صاحب فارمر چیئرمین FBR, وہ FBR کا رول اسیوم کرتے ہیں, ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میرا پہلا سوال ان سے پہلے انٹرویو میں یہی تھا کہ اگر آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر سے جن کو لے کر آیا گیا, اگر آپ ایک سکسیسفل اگر آپ ایک ماڈل بنا لیں یہاں پر, اور ایک آپ کا ایک ٹینیور جو ہے وہ ایک سکسیس کے جو ہے وہ ضامن نظر آئے, تو پھر تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہو جائے گی بیوروکریسی کے لیے, اور وہ تو آپ کو یہاں پر پھر سروائیو نہیں کرنے دیں گے. اور یہی کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنا پورا ٹرم بھی نہیں کمپلیٹ کر سکے تھے. حبیب اللہ خان صاحب کی ٹویٹس میرے نظر سے گزری. حبیب اللہ خان صاحب کا تعارف آپ کو بتاتے چلے, ہی از ورکڈ ود گورنمنٹس, ہی از ورکڈ ود startup companies, he's worked with multi-billion dollar companies, he's worked with non-profits on projects that are funded by USAID, UN, اور بل اینڈ ملنڈا گیٹس کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی طرف سے فنڈ ہوئے ان پہ کام انہوں نے کیا ہے. اگین آپ فنٹیکس اور جو ہیلتھ ٹیکس اور AI ای کامرس تمام میں بڑا ایک عبور رکھتے ہیں, اور آپ ایک کافی ایکسٹینسو ایکسپیرینس رکھتے ہیں. اینڈ آفن بلومبرگ, واشنگٹن پوسٹ اور دیگر جو بین الاقوامی خبر رساں ادارے ہیں, انہوں نے آپ کو ایز ڈیجیٹل ایکسپرٹ کے طور پہ آپ کے جو سٹوریز ہیں, جو سکسیس سٹوریز ہیں, ان کو مینشن بھی کیا ہے. حبیب اللہ صاحب ہے, انہوں نے آج جو ٹویٹس میں انہوں نے احسن اقبال صاحب کی منسٹری پہ انہوں نے بڑا سوال بھی اٹھایا, اور ایز اے کنسرنڈ میرے خیال سے ایز اے کنسرنڈ پاکستانی, جب آپ اپنی کنسرنس کا اظہار کرتے ہیں ویزاوی انویسٹمنٹس کمنگ ٹو پاکستان, اور کیا ہرڈلز ہیں, کیا آبسٹیکلس فیس کی جاتی ہیں, تو ان پہ بجائے اس کے کہ دوسرے آ کے ریئیکٹ کرے, یا آفیشلز جن کو کویشچن کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ بجائے اس کے کہ وہ آ کے ایجیٹیٹ کرے, ان کو چاہیے کہ وہ آ کے جواب دے, وہ ایکسپلین کرے کہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ لے کر آئی جا رہی ہے, کیا پرابلمس فیس کی جا رہی ہیں. حبیب اللہ خان صاحب اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ چائنیز اور سعودی ڈیلیگیشنز کو جو ہے, چونکہ ان کا رابطہ رہتا ہے, اور ان سے رابطے کے دوران ہی وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جی چائنیز اور سعودی ڈیلیگیشنز کو آپ 1 پیجز جو ہے وہ صرف پرووائڈ کرتے ہیں, اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے لحاظ سے, کہ وہ ان 1 پیجز کے تھرو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ کہاں ان کو انویسٹ کرنا چاہیے. اینڈ ٹو دیم دیٹ مینٹ نتھنگ. ایک 1 پیجر سے جو ہے وہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ وہ کدھر سرمایہ کاری کریں. دے ور لوکنگ فار پروفیشنل فیزیبلٹی رپورٹس آن وچ دے کوڈ بیس an investment thesis. فیزیبلٹی اسٹڈیز, یعنی کہ ہمارے ملک میں حبیب اللہ خان صاحب جب یہ بات ریز کرتے ہیں تو ان کی مراد یہ بھی ہے کہ فیزیبلٹی اسٹڈیز جو ہے ہمارے ملک میں نہیں بنائی جا رہی, اور ایک باقاعدہ طور پہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ, ایک حکومتی ایک ادارہ ہونا چاہیے اس کے لیے اسپیسیفکلی, کہ جو فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ بنائے. وہ باقاعدہ طور پہ ایک حکومتی ادارہ ہونا چاہیے کہ جو بنائے اور بنا کے منسٹریز کو دے. ہمارے یہاں پہ تو بہرحال یہ جو کہ آئیڈیلی تو پلاننگ ڈویژن کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے, اور اب تو ایسے میں جب SIFC جیسا بھی پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہو, لیکن باوجود اس کے انویسٹر جو ہیں سرمایہ کار, وہ اگر پریشان ہوں کہ ان کو 1 پیجز دیے جا رہے ہیں, یہ کافی ایک الارمنگ, کافی کنسرننگ بات ہے. اور آپ کے جو $100 بلین تک کے جو دعوے ہیں وہ کیوں نہیں پورے ہو پا رہے, وہ انویسٹرز کے ساتھ وہ جو ایک گیپ ہے وہ برج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ پلاننگ کمیشن جو ہے, پلاننگ ڈویژن کیا کر رہی ہے, اس پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. حبیب اللہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میکنگ فیزیبلٹیز از دا جاب آف احسن اقبال صاحب کو انہوں نے ٹیگ کیا, اینڈ ہی ہیز فیلڈ اسپیکٹیکولرلی ایٹ دس. وہ کہتے ہیں کہ بیکاز آف ہز انکمپیٹنس, یعنی کہ ان کی نااہلی کے باعث پاکستان سرمایہ کاری لینے سے قاصر ہے. انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نے, وہ اس حد تک شہباز شریف صاحب فرسٹریٹ ہو گئے, احسن اقبال صاحب کو انہوں نے کہا, شہباز شریف صاحب نے, کہ آپ اپنی واٹن کی ڈگری, کیونکہ احسن اقبال صاحب واٹن اسکول یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے انہوں نے MBA کی ڈگری حاصل کی ہے, تو شہباز شریف صاحب نے اس میٹنگ میں آؤٹ آف فرسٹریشن کہا احسن اقبال صاحب کو کہ آپ اپنی واٹن کی ڈگری چیک کروائے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے, مجھے جعلی لگتی ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب کو کہا, منسٹر فار پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز. اور یہ اگر تو بات صحیح ہے
تو یہ میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کو تو یہ کہنا بنتا بھی نہیں ہے، بیکاز عوام بھی بڑی فرسٹریٹڈ ہے شہباز شریف صاحب پہ اور ان کی حکومت پر، اور عوام فرسٹریشن میں وہ یہ بات بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ مینڈیٹ چیک کروائیں، کیونکہ مینڈیٹ کے حوالے سے تو عوام کی بالکل ایک اٹل رائے یہی ہے کہ مینڈیٹ اس حکومت کے پاس تو جعلی ہے، جو اصل مینڈیٹ تھا عوام کا وہ عوام نے کسی اور کو دیا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب کے اوپر وہ محاورہ بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے کہ جو خود کانچ کے گھر میں رہ رہے ہوں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی شاہد محمود صاحب نے حبیب اللہ خان صاحب کے کامنٹس میں اور جو پوسٹ ہے اس پہ انہوں نے بھی رسپونڈ کیا۔ شاہد محمود صاحب انہوں نے ٹویٹ میں لکھا اور ایکس پہ جو پوسٹ تھی حبیب اللہ خان صاحب کی اس پہ ہی انہوں نے کامنٹ کیا اور لکھا، اکیوز کیا، جو مبینہ طور پہ وہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کی جو بہن کے داماد ہیں، اب ان کا اشارہ ڈاکٹر ندیم جاوید صاحب جو کہ اس وقت پائیڈ کے وائس چانسلر ہیں اور چیف اکانومسٹ بھی ان کو اس وقت ایک لگایا گیا ہے۔ اب یہ ٹیمپرری ایک ارینجمنٹ ہے یا کیا، کیونکہ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی سماعت ہوئی تھی اسی سال جس میں جواز پیش کرنے کی کوشش کی جائی تھی کہ ان کو چیف اکانومسٹ کے طور پہ ابھی رکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ 2016 میں بھی ان کو ریٹین کیا گیا تھا 2 سال کے لیے۔ اس وقت جب اعجاز واسطی صاحب جو ہیں وہ اپنی وہ اکانومسٹ گروپ سے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس وقت بھی پریزنٹیشن دی تھی اور بتایا تھا کہ وہ کس حد تک کوالیفائی کرتے تھے اس پوسٹ کے لیے، لیکن احسن اقبال صاحب نے اس وقت بھی ندیم جاوید صاحب کو جب ریٹین کیا تھا 2 سال کے لیے مزید 2016 میں، یہ کہا تھا کہ وی ڈڈ ناٹ فائنڈ، کیونکہ انہوں نے کافی انٹرویوز کنڈکٹ کیے تھے لیکن باوجود اس کے احسن اقبال صاحب کے بقول انہوں نے کہا کہ وی ڈڈ ناٹ فائنڈ اے بیٹر پرسن، ڈاکٹر جاوید ول کنٹینیو ورکنگ فار پلاننگ کمیشن۔ اور ڈاکٹر جاوید جو ہے ہی واز اپوائنٹڈ ایز چیف اکانومسٹ فرام دی پرائیویٹ سیکٹر ان 2014 2014 میں، اور 2013 میں آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے جو ایکسپیرینس کنڈیشن تھی چیف اکانومسٹ کے لیے اس کو ایز آف کر دیا تھا، 25 سال سے یہ 15 سال پہ کر دیا گیا تھا۔ سو بہت سمارٹلی یہ چیزیں امینڈمنٹس کی جا رہی ہوتی ہیں اندر اندر اور لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، لیکن احسن اقبال صاحب کا رسپانس کس چیز پر آیا؟ شاہد محمود صاحب کی جو یہ بات تھی کہ ان کی بہن کے داماد ہیں ڈاکٹر ندیم جاوید، جن کو احسن اقبال نے چیف اکانومسٹ ہر دفعہ جب وہ منسٹر بنتے ہیں تو یہ چیف اکانومسٹ وہ ڈاکٹر ندیم جاوید کو لگا دیتے ہیں، اس پر جب انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا شاہد محمود صاحب نے اور کہا کہ ڈاکٹر ندیم جاوید جو ہیں انہوں نے $6 ارب کی ارننگز پریڈکٹ کی تھی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت، اور یہ 2020 تک انہوں نے کہا تھا۔ سو لہٰذا ان کو 25 لاکھ پہ تنخواہ پہ پائیڈ کا وائس چانسلر لگایا گیا ہے ڈاکٹر ندیم جاوید صاحب کو۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو احسن اقبال صاحب نے آ کے شاہد محمود صاحب کو جواب دیا اور لکھا کہ if your allegation that I appointed a relative is true, then may Allah's curse be upon me. But if you're falsely accusing me and engaging in slander, then may Allah's curse be upon you. If you have moral courage, say Ameen. یہ احسن اقبال صاحب آ کے شاہد محمود صاحب کو لکھ رہے ہیں، آلدو احسن اقبال صاحب کو شاہد محمود سے پہلے ان کو حبیب اللہ خان صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب نے میٹنگ میں آؤٹ آف فرسٹریشن ان کی ڈگری پہ سوال اٹھائے ہیں کہ نہیں۔ احسن اقبال صاحب نے اس بات کو تو اگنور کر دیا حبیب اللہ خان صاحب کی، شاہد محمود صاحب کی بات پر انہوں نے ضرور آ کے ایجیٹیٹڈ ساؤنڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے آ کے لکھا کہ اللہ کا جو ہے وہ عذاب آپ پر ہو، اگر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو مجھ پر ہو۔ آلدو کہ احسن اقبال صاحب کو یہاں پر ان کا کہنا بنتا تھا کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر میں ریزائن کرتا ہوں اور میں کبھی دوبارہ منسٹری جو ہے وہ وزارت قبول نہیں کروں گا، اگر تو آپ سچ بول رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنے ریلیٹو کو یہاں پر اپوائنٹ کیا ہے، اگر میں نے اس کو چیف اکانومسٹ لگوایا ہے، اگر میں نے اس کو ریٹین کرنے کے لیے، اور تمام وہ جب ڈاکٹر ندیم جاوید کو جب ریٹین کیا گیا ایز چیف اکانومسٹ، جب ان کو ایسے عہدوں پہ نوازا گیا، اور جو یہ وائس چانسلر پائیڈ کی جو پوسٹ تھی یہ 6 سے 7 لاکھ روپے تک ڈاکٹر ندیم الحق صاحب اس عہدے پہ رہ چکے ہیں، ان کو 6 سے 7 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ 6 سے 7 لاکھ روپے جس کو تنخواہ دی جا رہی تھی اس کو آج اسی پوسٹ پہ ڈاکٹر ندیم جاوید کو 25 لاکھ روپے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ سو یہ بھی آ کے جسٹیفائی عوام کے سامنے کرنا چاہیے۔ جو شاہد محمود صاحب ہیں انہوں نے آلریڈی رائٹ ٹو انفارمیشن قوانین کے تحت وائس چانسلر پائیڈ کے ڈاکٹر ندیم جاوید کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا ریکارڈ انہوں نے طلب کر رکھا ہے، 1 ماہ آلریڈی اس بات کو گزر چکے ہیں۔ سو وہ
احسن اقبال صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ یہ ریکارڈ کو منظر عام پر لے کر آئیں تاکہ دیکھا جائے کہ whether the appointment has really been made on merit یا پھر یہ لوگوں کو نوازا گیا ہے، رشتہ داروں کو نوازا گیا ہے. اس بات کی کلیئرٹی میرے خیال سے لوگوں کے سامنے آ جانی چاہیے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے. شکریہ.